नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। देखने वाले तमाम ही मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात नूर रमज़ान। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप लोग रोज़ देखते हैं हमारे प्रोग्राम में आलम इस्लाम के मशहूर मरूफ़ आलिम दीन व सनफ़ हज़रात तशरीफ़ फरमा होते हैं, जिनसे हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं, उनके मसाइल और उनका हल तलाश करते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर एक अच्छी इल्मी गुफ्तगू होती है, जिससे आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरीके से आज भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के मशहूर मरूफ़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुहियुद्दीन क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं साहब? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? खैरियत से? नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा मौजू है वो मौजू नहीं, बहुत बड़ी बात है कि आज जिस बात पर हमने बात करनी है वो है मेरे प्यारे आका की शान। मेरे प्यारे आका की शान क्या है, मेरे प्यारे आका की ज़िंदगी मुबारक क्या थी, मेरे प्यारे आका ने ज़िंदगी के अंदर क्या क्या काम किए जो हम जिस पे हम फॉलो करके हम भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे अल्लामा साहब के साथ। अल्लामा साहब, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। हम्द व सलात के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान मुक़द्दिसा रब जानता है और रब की शान प्यारे महबूब जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की जो शान है ना, वो अहादीसों के अंदर भी मौजूद है, तफसीरों के अंदर भी मौजूद। और कुरान जो है ना, अलिफ से लेकर अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान हमद मुस्तफ़ा है, शान मुस्तफ़ा है। आप देखिए ना, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक रब ने पूरे कुरान में महबूब की शान बयान फरमाई। हम जो सूरत देखें, जिस आयत पे देखें, आप देखें, जिस पे नज़र डालेंगे वहाँ महबूब की शान मिलेगी है। अब वो कहते हैं ना कि हुजूर की शान हम क्या घटाएंगे हैं, हम वरफ़अना लका ज़िक्रक। कुरान है ना, अम्मा पारा रब ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद फरमा दिया। और जिसके ज़िक्र को रब बुलंद फरमाए, हमारी क्या ताकत के हम कम करें, और जिसकी शान को रब बुलंद फरमाए, हमारी क्या ताकत के हम कम करें। अब देखिए, तमाम नबियों में से प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की शान ज़्यादा है, क्योंकि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तमाम नबियों के इमाम हैं, तमाम नबियों के इमाम हैं, सरदार हैं, नबी हैं, रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार अलैहिस्सलाम को भी शान अता फरमाई और रब ने हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को भी शान अता फरमाई। इसी तरह, क्योंकि तमाम नबियों में मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दिसा सबसे बुलंद है, और उसी तरह तमाम नबियों की उम्मतों में से हुजूर की उम्मत अफजल है। लेकिन आज हमारी उम्मत को पता ही नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को कोई खबर ही नहीं। हम देखें कि रब ने हमें कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह के नबी हैं, पैगम्बर, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे, मालिक व मौला तूने हमें नबी बनाया, पैगम्बर बनाया, अगर तो हमें महबूब की उम्मत में पैदा कर देता हम इससे भी ज़्यादा फ़ख्र करते। अल्लाह अकबर है। और बरेली के इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी जैसी हस्ती महबूब अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों में से हमें मिलती। बाबा फरीद गंदे शकर रहमतुल्लाह तआला जैसी हस्ती हमें हुजूर के कदमों से मिलती है, हुजूर के दर से मिलती। हुजूर की मोहब्बत दीन शर्त अव्वल है। इस्लाम में, दीन में सबसे अव्वल हुजूर की मोहब्बत। आप देखिए ना, अब हम हुजूर की सनाखानी भी करते हैं, बयान भी करते हैं, हुजूर का जिक्र भी करते हैं, रब के हुक्म को भी मानते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, सबसे ज्यादा हमारे नजदीक क्या है? वो है ईमान की दौलत हर मोमिन मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन। लेकिन अब मोमिन से पूछा जाए कि तेरी रूह क्या है, कहता है ईमान। वलियों से पूछा जाए तुम्हारी रूह क्या है, कहते हैं जी ईमान है। तमाम अब्दालों से पूछा जाए, गौसों से पूछा जाए ईमान। तमाम सियापा से, ताबाइन से पूछा जाए, कहेंगे जी ईमान। पर कभी किसी ने ईमान से पूछा है?
کہ ایمان بتا تیری روح کیا ہے؟ ایمان کہتا ہے میری جو روح ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، محبت مصطفیٰ ہے، حضور کی محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے جو میری اتباع کرنا چاہتے وہ تیری اتباع کرے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ تجھ سے محبت کرے۔ اب دیکھیں حضور کی محبت اگر دل میں نہ ہو، ہم جتنی عبادتیں کر لیں کوئی قبول نہیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں قبول نہیں، جتنے سجدے کر لیں کوئی قبول نہیں، کچھ بھی ہم چیزیں کر لیں، پر ہمارا اس وقت تک ہماری عبادت ہی قبول نہیں ہے جب تک حضور کی محبت دل میں نہ ہو۔ حضور کی محبت جس کے سینے میں اتر جائے سمجھ لیں پھر اس کی ہر دعا بھی قبول ہوتی ہے، ہر لمحہ قبول ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ تو امت کے لیے برکت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ، مقام والا، عظمت والا مہینہ۔ اللہ نے ایسے رمضان المبارک کے مہینے کو ہمیں عطا فرمایا۔ دیکھیے نا حضور علیہ السلام کی محبت میں کیا ملتا ہے انسان کو۔ مجھے آپ بتائیں، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد نبی کا مقام ہے، نبیوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا مقام، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس کا مقام ہے وہ حضرت عمر کے بعد جس کا مقام ہے حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی کے بعد جس کا مقام ہے وہ مولا علی مشکل کشا۔ مجھے آپ بتائیں حضور کی محبت نہ ہوتے یہ خلیفہ اول ہوتے نہیں، خلیفہ دوم سوم چوم ہوتے؟ کبھی بھی نہیں ہوتے۔ ہر چیز کا دار و مدار حضور کی محبت پر ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی وہ فلاح پا جائے گا، وہ فلاح پا جائے گا۔ اب دیکھیے نا جنت کتنی بڑی، وہ رب اب یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ 11 مہینے تک رب جنت کو سجاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو جب رب جو ہے نا جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، پر اس کے لیے کھلتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو۔ دروازے بھی اس کے لیے کھولے جاتے ہیں جس کے دل میں محبت مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھری ہو، اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کوٹ کے بھر جائے تو خدا کی قسم جنت بھی اس کی ہے۔ جنت کے پیچھے بھاگنے کی حاجت کیا ہے ہمیں؟ ہم نے اپنی منزل کو جنت بنا لی ہے۔ ہماری جو منزل ہے ہمیں جنت ملے، ہماری منزل ہے ہم نماز پڑھیں، ہماری منزل ہے ہم روزہ رکھیں۔ ہاں بالکل رکھیں آپ، میں منکر نہیں ہوں، ہم نمازوں کو بھی مانتے ہیں، روزوں کو بھی ماننے والے ہیں، جنت کو بھی ماننے والے میرے بھائی، لیکن یہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک مصطفیٰ کی محبت سینے میں نہ ہو، حضور کی محبت۔ میرے آقا کی حدیث ہے نا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے بخاری شریف میں فرمایا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی اہل اولاد سے بڑھ کے، رشتہ داروں سے بڑھ کر، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھی لکھا ہوگا کہ جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، چیز سے بڑھ کر جو حضور سے محبت کرے گا وہ مومن۔ اب الحمدللہ آپ بتائیں ہم حضور سے محبت کرتے نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تمہیں ایک بار مبارک، عرض کی یا رسول اللہ ایک بار؟ فرمایا ہاں ایک بار تمہیں مبارک، لیکن میری امت کو 7 مرتبہ مبارک۔ اب تمام صحابہ بیٹھے، عرض کی فدا کا بھی و امی، میرے ماں باپ آپ کے مبارک قدموں پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماجرا ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے ایک بار ہمیں مبارک دیا اور اپنی امت کو 7 مرتبہ۔ فرمایا ہاں جس نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا اسے ایک بار مبارک، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور بغیر دیکھے کلمہ پڑھا میں مصطفیٰ اس کو 7 بار مبارکباد دیتا۔ سبحان اللہ، اتنی شان حضور کی شان جتنی بھی ہم بیان کریں نا اتنی کم ہے، کیونکہ یہ تو وہ شان ہے کہ اس کو تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ شان ورا الورا ہے۔ اب میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، کیا بتلانا چاہتا ہوں؟ یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائے گی، قیامت بھی آ جائے گی، پر محبوب کی شان بیان کی ابتدا ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے رب نے کل کائنات میرے آقا کے لیے بنائی ہے، آقا کے لیے بنائی۔ فرمایا نا کہ محبوب جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں تک تیری مصطفیٰ ہوگی۔ اب کوئی رب کی حد کوئی لگا سکتا ہے؟ نہیں۔ جب رب کی حد نہیں تو مصطفیٰ کی حد کیسے ہو سکتی؟ فرمایا محبوب ہر کسی کی حد رکھی ہے میں نے، پوری کائنات کی حد رکھی ہے۔ اب دیکھیں نا ہماری حدیں یہاں پر آئے، اب یہاں سے گھر جائیں گے ہماری حد ختم ہو جائے گی۔ بعض لوگ جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں، جتنے میرے بھائی دیکھ رہے ہیں، میری مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں، آپ دیکھیں جو گھر سے نکلے اس کے گھر تک حدود ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدود دیتی ہے، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، یا گھر سے آفس، آفس سے گھر، ایک حدود ہے، ایک حدود، یعنی کہ حد ہے، ہر انسان کی حد ہے، پر میرے مصطفیٰ کی حد نہیں ہے۔ فرمایا محبوب جب دل چاہے، جب شان دیکھی ہے محبوب کے مقام اور عظمت اور عزت دیکھی ہے، فرمایا محبوب ہر انسان کی حد رکھی، وہ نوریوں کا سردار جو جبریل ہے نا اس کی بھی حد ہے، سدرۃ المنتہا پر حد ختم ہو گئی اس کی، اب اسے نہ آگے جانا ہے، آگے وہ جا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی حدود وہیں ہے، اگر آگے گیا تو جل جائے گا، آگے نہیں جانا۔ فرمایا سدرۃ المنتہا پر حد لگا دیے، اب وہ حد لگ گئی ہے، اب وہ جب حد لگ گئی، اب جبریل نوریوں کا سردار ہے، فرشتوں کا استاد، اس کی بھی حد 600 پروں کا مالک،
نوری پروں کا مالک، اس کی بھی حد سدرۃ المنتہا ہے. فرمایا محبوب تیری کوئی حد نہیں ہے، تو جب دل چاہے عرش پر آ کر خدا کا دیدار کر لیا کر. سبحان اللہ. خدا کا دیدار کر لیا کر. ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. حقیقت بابر بھائی میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ رب نے ہمیں کتنی چیزوں سے نوازا ہے. اب دیکھیے نا، رب نے تمام نبیوں کی امتوں کو صداقت دی. آپ دیکھیں، تفسیر پڑھی، کتابیں اٹھا کے پڑھیں، مطالعہ کریں. آپ بابر بھائی تمام نبیوں کی امت کو صداقت دی ہے، پر خدا کی قسم صدیق جیسا سونا ہمیں عطا فرما دی ہے. تمام نبیوں کی امت کو عدالت دی ہے، پر حضرت عمر ہمیں عطا کیا ہے. سبحان اللہ. تمام نبیوں کی امتیوں کو حیا دی ہے، پر عثمان غنی ہمیں عطا کیا. اور تمام نبیوں کی امتیوں کو جو ہے نا رب نے شجاعت دی ہے، پر مولا دی ہمیں عطا کیا. اور ہم تو خوش نصیب ہیں، خدا کی قسم ہم خوش نصیب ہیں کہ رب نے تمام نبیوں کو، تمام امتیوں کو نبی دیے ہیں، پر آمینہ کا لال ہمیں عطا کیا. آمینہ کا لال ہمیں عطا کیا. ہم سمجھے تو صحیح نا، بہت رب کی کرم نوازی ہم امتیوں پر، لیکن ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں ہم کہ اپنے ہمارے پیارے آقا کی امت میں سے. اور کچھ لوگ ایسے بھی علامہ صاحب ہو گئے ہیں کہ حضور پاک کی شان گھٹاتے ہیں. بے شک حضور پاک کو اپنے برابر سمجھتے ہیں. صحیح. اچھا علامہ صاحب، جیسے حضور پاک کی شان بیان کر رہے ہیں، اچھا حضور پاک کی محبت میں اگر کسی کو موت آ جائے تو اس کے لیے کیا انعام ہے؟ حضور کی محبت میں الحمدللہ آپ دیکھیں نا، ملک ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی ہیں، حضور کی محبت میں گئے، آج ساری دنیا چوم رہی. یہ تو رب کا وعدہ ہے نا. فرمایا تم زندگی میں رہ کر، دنیا میں رہ کر میرے مصطفیٰ کے نام کو چومو، میں مزاروں میں تمہارے ناموں کو چموا دوں گا، تمہاری مزاروں کو چموا دوں گا. اور قرآن ہے نا، قرآن کا دوسرا پارہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. فرمایا جو میری راہ میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. تمہیں وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ. ہمارا تو عقیدہ ہے. بریلی کے امام فرماتے ہیں نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمہ عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. بریلی کے امام نے فرمایا نا. اور جب آپ دیکھیں اس قرآن سے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر محبوب کا غلام، غلاموں کا بھی غلام اگر وہ شہید ہو جائے، اپنی قبر میں زندہ ہے، تو میرے نبی تو باطل اولا قبر میں زندہ ہے. اور حضور کی جو محبت میں مر جائے، خدا کی قسم اس کی قبر بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. حضور کی محبت میں موت آ جائے، ہم تو موت مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں ذکر کر رہے ہوں موت آ جائے. حضور کی محبت میں جب بندے کو موت آ جاتی ہے نا حضرت قبلہ، تو پھر خدا کی قسم ایسی موت نصیب والوں کو، قسمت والوں کو نصیب ہوتی جو حضور کی محبت میں موت آ جائے، حضور کا نام لیتے ہی موت آ جائے. اور پھر جو حضور کی محبت میں اس دنیا سے گئے تو خدا کی قسم ان کا نام بھی عبداللہ شغازی رکھ دیا گیا. اور جو حضور کی محبت میں چلے گئے، یہ جو حضور کی محبت، انہوں نے صرف اپنا دیش جو ہے نا، دیش تبدیل کیا ہے، وطن تبدیل کیا ہے، یہ نہیں کہ یہ مر گئے ہیں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. بے شک علامہ صاحب، حضور کی محبت ہی ہر چیز کے لیے ضروری ہے، کیونکہ حضور کی جس دل میں محبت نہیں ہوگی اس دل کا کوئی فائدہ نہیں، اس زندگی کا کوئی فائدہ. وہ دل ہی مردہ ہے، ایسے جینے سے اچھا وہ بندہ مر ہی جائے بہتر. علامہ صاحب میں نے دیکھا ہے کہ زندگی میں لوگوں کے پاس لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، صحیح ہے، لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں ہوتی. جب وہ بندہ مرتا ہے تو اس کی قبر پہ فاتحہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہیں حضور کے ولی کا عالم ہوتا ہے کہ حضور کے ولی کے مزار پہ لاکھوں کا مجمع تشریف فرما ہوتا ہے. انشاءاللہ علامہ صاحب اسی بات کو ہم آگے لے کے چلیں گے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award,
Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ بریک میں جانے سے قبل علامہ صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ بہت ہی احسن انداز میں جاری و ساری ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کے مشہور و معروف سنک و جناب حافظ اسد علی صدیقی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں اسد بھائی آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اچھا گزر رہا ہے ماشاء اللہ۔ اسد بھائی کیا سنا رہے ہیں آپ؟ حضرت میں آج انشاءاللہ آپ کو سنا رہا ہوں، رفیق ضیاء صاحب کا کلام ہے، ماشاء اللہ تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، سنائیں۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، عادت نہ عادت نہ تو بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، میری ہر آس کی ڈولی در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کہ لہدے
زمانوں سے ہوا کام تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ مکہ اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا، لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اسد علی صدیقی نعت پاک پیش فرما رہے تھے۔ اسد، آپ نے ماشاءاللہ سے نعت خوانی کا آغاز کب سے کیا؟ دیکھیں، یہ نعت خوانی کا جو میرے جو بچپن سے شوق تھا، جی، اور میری والدہ کا جو ہے نا، اس میں سب سے جو بڑا ہاتھ ہے میری والدہ کا ہاتھ ہے، کہ وہ کہتی تھی کہ جو یہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا، تو الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی بنا اور حضور کی مدح سرائی کے لیے بھی بنا۔ تو یہ میری والدہ کی جد و جہد تھی اور یہ میرے گھر والوں کی جد و جہد تھی، جن کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے بھی ہوں اور اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی ہوں۔ تو الحمدللہ حضور کی ثنا جتنی بھی کی جائے تو کم ہے۔ بے شک بے شک، حضور کی شان تو ورا الورا ہے، جتنی شان بیان کی جائے کم ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، ماشاءاللہ سے جیسے کہ آپ اتنا ٹائم ہو گیا نعت خوانی کرتے ہوئے، تو آپ صرف کراچی میں پروگرام کرتے ہیں، کراچی سے باہر بھی یا آؤٹ آف کنٹری بھی؟ دیکھیں، یہ بات ساری یہ ہے کہ میں کراچی سے باہر اور انٹیریل سندھ وغیرہ وہاں اور کراچی کے اندر جو میں پروگرام کرتا ہوں یہی کرتا ہوں، باقی آؤٹ آف کنٹری وغیرہ کبھی نہیں گیا۔ اچھا، ماشاءاللہ، تو آپ کے کوئی استاد ہیں نعت خوانی کے حوالے سے؟ میری استاد میری والدہ ہی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ تو ماں باپ تو سب سے بڑے استاد ہوتے ہیں۔ بس، اور ماشاءاللہ سے ابھی رمضان میں آپ کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ رمضان میں بس یہ مصروفیات چل رہی ہیں آج کل کے، روزے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ نمازیں چل رہی ہیں، قرآن پاک کا ورد ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سحری ٹرانسمیشن میں میٹرو ون نیوز پہ بھی جو انشاءاللہ سر انجام دے رہا ہوں ان کی ٹیم کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، تو الحمدللہ آج آپ لوگوں نے مدعو کیا ہے، جی جی، تو بس یہی مصروفیات ہیں آج کل، باقی تو ماشاءاللہ۔ آپ کے سامنے ساری۔ چلیں اسد بھائی، ایک اور کوئی کلام خوبصورت سا پیش فرمایا آپ ہمارے ناظرین کے لیے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان
کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہکتے سے نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہکتے سے میرے لفظوں کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے میرے لفظوں کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا ہونے نہیں دیتے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے حافظ اسد علی صدیقی صاحب ناظرین کرام یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको अपनी रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन इकराम, ब्रेक में जाने से कबल जैसे कि हमारी गुफ्तगू अल्लामा साहब के साथ जारी व सारी थी, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अल्लामा साहब, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने शान बयान फरमाई और बड़े ही खूब अंदाज में बयान फरमाई, क्योंकि मेरे आका की तो शान वराउल वरा है। अच्छा अल्लामा साहब, मेरे आका की ज़िंदगी मुबारक के बारे में आप बताएं नाज़रीन को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी? इस्लाम की जो ज़िंदगी गुजरी है ना, बहुत प्यारी गुजरी। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस गली से गुजर जाते ना, उस गली की खुशबू इतनी मुश्क और कस्तूरी से भी ज़्यादा खुशबू आया करती। और सहाबा कहते कि हुजूर गुजरते सुबह, हम रात के वक्त वहाँ से गुजरते तो हमें वो खुशबू होती कि सरकार अभी अभी यहाँ से गुजरे, अभी सरकार यहाँ से गुजरे। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बड़ी सादी, गरीबी है, कोई जायदाद नहीं थी, दौलत नहीं थे। हालांकि हुजूर चाहते क्या कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर बज़ाहिर तौर विसाल तक हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत 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 करते रहे, उम्मत के लिए काम, उम्मत के लिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने पत्थर भी बांधे अपने पेट पर, 3 रातों तक पत्थर बांध के। हुजूर अलैहिस्सलाम खाना भी कम तनावुल फरमाया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा भी बड़ा नूरानी था। और हुजूर अलैहिस्सलाम का जो चेहरा है ना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के अभी पर्दे नहीं उठाए गए चेहरे से, निकाब नहीं हटाए गए, हिजाब नहीं हटाए गए। और हुजूर का चेहरा ही ऐसा था कि अगर कोई कहते हैं ना कि कोई अगर चीज़ होती है बड़ी पसंद आ जाती है, दिल को भा जाती है, फिर इंसान कहता है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, दिल तड़प जाता है। अगर वो ना मिले तो बंदा रह जाता है। लेकिन जब वो हुजूर के चेहरे की जो ज़ियारत कर ले, फिर हज़रत बिलाल हबशी से कोई पूछे, फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछे, फिर हज़रत अब्दुल्ला से कोई पूछे, हज़रत जाबिर से पूछे, हज़रत अबू हुरैरा से पूछे, हज़रत अनस बिन मालिक से पूछें कि जब हुजूर के चेहरे को कोई, ये तो अपने थे ना, ये तो देखते थे, हर रोज हुजूर की जियारत किया करते थे। सिहाबा जी ने हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। अल्लाह अकबर। हुजूर के दर पर कोई भिखारी आता वो अमीर बन जाया करता था, और हुजूर के दर पर जो बे औलाद आता हुजूर उससे भी औलाद अता फरमा दिया करते। और खुदा की कसम, अगर कोई गैर मुस्लिम यहूदी आकर हुजूर के चेहरे को देखता तो वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाया करता। हुजूर की शान ये, हुजूर ने अपनी जिंदगी सादगी से गुजारी, बड़ी सादगी से गुजारी। आज तो करोड़ रुपए हैं, बंगले भी हैं, गाड़ियां भी हैं। बाबर भाई ईमान से बताएं, सुकून है जिंदगी में? लाखों रुपए हैं, करोड़ रुपए, अरबों रुपए हैं एसियों में। उस वक्त ये पक्के मकान नहीं होते थे, उस वक्त ये चीजें पंखे वगैरह नहीं होती थी, उस वक्त ये गाड़ियां नहीं हो जाया करती थी। तरक्की कर ली इंसान ने, लेकिन सुकून खो गया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया दिलों का चैन अल्लाह की याद में, अल्लाह की याद में। अल्लाह की याद से जब इंसान गाफिल हो जाता है तो
تو پھر اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، پھر آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ ظاہری طور پہ کروڑوں روپے ہیں اس کے پاس، ایک اچھا سیٹ اپ ہو، لیکن دل کا جو سکون ہے وہ اکثر دیکھا گیا، علامہ صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، کیونکہ آپ کے مسجد میں آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے، حضرت دعا کر دیں کہ دل کا سکون مل جائے، یہ ہو جائے، اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ لمحے پہلے نا ایک بزرگ آ گئے ہمارے پاس، غالباً عمر 50 سے 55 سال ہوگی، تو وہ آ گئے تو کہنے لگے کہ جی ہماری زندگی میں سکون ہی نہیں ہے، پریشانی ہی پریشانی، تکلیف ہی تکلیف۔ میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا گھر میں کتنے افراد ہیں؟ کہنے لگے ہم ٹوٹل 12 افراد ہیں۔ میں نے کہا اچھا نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، حضور پر درود کتنا پڑھا ہے؟ خاموش۔ ہاں جی، اب میں اس بابے سے نیت پوچھی تو اس کی نماز کی نیت ہی نہیں آئی۔ اللہ اکبر، دیکھیے حالانکہ دولت مند، بنگلے، ارب روپے، ہر چیز، لیکن اسے نیت نہیں آئی، نماز کی نیت نہیں آئی۔ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے جب ہم ذکر سے دور ہو جائیں گے، نماز سے دور ہو جائیں گے۔ آج لوگ پیروں کے پاس بھاگتے ہیں، تویز لینے بھاگتے ہیں۔ میں نے کہا تویزوں کے پیچھے بھاگتے ہو، حضور کی محبت کے پیچھے آؤ نا۔ سبحان اللہ، جب میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب پہ درود پڑھو، تو امتی کا تو حال یہ ہونا چاہیے کہ ہر بندہ درود پڑھے، کیونکہ جب اس کا خدا ہی اس کے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے، آقا پر درود بھیج رہا ہے، تو ہمیں بھی درود پڑھنا چاہیے اور درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کثرت کرنی چاہیے ہر روز۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے جس نے ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ جس نے درود پاک پڑھا، فرمایا جب وہ مرے گا نا، مرنے سے پہلے جب تک اسے حضور کی زیارت نہ ہو جائے جب تک وہ نہیں مرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کہی علامہ صاحب آپ نے۔ درود پاک پڑھنے والی کی کیا شان ہے کہ جو حضور پر درود پاک پڑھے گا اس کو ثواب تو ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک کی زیارت بھی اس کو نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی زیارت کر لے، جو حضور کی زیارت کر لے اس کا جنتی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، کوئی شک نہیں ہو سکتا، وہ جنتی ہے، وہ جنت کا حقدار ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، رات دن ہم اپنا جو نا ٹائم پاس کرتے ہیں فلموں پر، ڈراموں پر، ادھر ادھر فلانی چیز۔ یہ کیا رمضان کا مہینہ بھی دیکھے گیا، اب اگر کیا جائے کہ پہلے جو رمضان ہوتا تھا وہ خالصتاً عبادت والا ہوتا تھا۔ اب کا جو رمضان دیکھا جائے کہ رات پر ہم نے کرکٹ کھیلنی ہے، کوئی میچ کھیلنا ہے، کچھ کام کرنا ہے، فجر پڑھنی ہے، فجر کے بعد سو جانا ہے، افطار سے پہلے اٹھنا ہے، یہ حال ہو گیا۔ اب نمازیں بھی ختم، ہر چیز ختم۔ ایک وہ تسلسل، کیونکہ مجھے یاد ایک تسلسل ہوتا تھا رات کے وقت، کہیں پہ کوئی میچز نہیں ہوتے تھے، بندہ باہر سوتے تھے، صبح سحری میں اٹھتے تھے اور رب کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ بالکل، اصل میں بے حیائی زیادہ ہو گئی، ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ معاشرہ ہم نے خود خراب کیا ہے۔ اپنی بچیوں کو بٹھا کے ہم نے فلمیں دیکھنی، ڈرامے دیکھنے، پھر بھاگنے پیروں کے پیچھے کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو بھائی اپنے گھر کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو نا، پھر کسی عالم کی کیسٹ لگا کے سناؤ، کسی نعت خوانی کی نعت خوانی سناؤ، تاکہ سننے کا ثواب بھی ملے، اور جو وقت وہاں گزرے سیکھنے کو بھی ملے، اور جو وقت گزرے اس کا بھی ثواب ملے۔ اس کی وہ بھی جو آپ کا جو وقت ہو نا، ایک سیکنڈ جو آپ کا چلا، وہ بھی عبادت میں لکھا جائے۔ لیکن اب ہمیں ہوش نہیں ہے اس چیز کا، ہم نے اپنے بچوں کو دین سے ہٹا دیا، لیکن اس کا نقصان کیا ہے آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ظاہر ہے سب کے سامنے آج پوری دنیا دیکھ رہی، اس کا نقصان کیا ہے۔ اگر آج ہمارے بچے، ابھی آپ کو بڑی پیاری مثال بابر بھائی ایک دیتا ہوں، مجھے آپ بتائیں بچہ جب اسکول کے لیے جاتا ہے نا، کتابیں کہاں رہ کے جاتا ہے؟ پیچھے بیگ پہ، پیچھے بیگ لٹکا کے جاتا ہے نا۔ اچھا آپ بتائیں مدرسے کے لیے جب قرآن کہاں سے لگا کے جاتا ہے؟ تو کتنے، یہ اگر کوئی میرے بھائی جتنے سن رہے ہیں نا، اگر یہ سینے سے سن لیں، دل سے سن لیں، اگر یہ بات ان کے سینے میں اتر جائے گی تو خدا کی قسم کوئی ایک بھی عمل کر لیا تو کیا بتا، اسی بہانے سے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، پر بات یہ ہے کہ جتنے بھی بد ہیں نا، گندے سے بھی گندے، پر محبوب کی امت ہیں، حضور سے محبت کرنے والے۔ اب دیکھیں انسان دنیاوی تعلیم لے کر جائے، پیچھے لے کر جاتا ہے۔ دینی تعلیم قرآن پاک جب لے کر جاتا ہے نا تو وہ سینے سے لگاتا ہے، پیچھے والی پتہ ہے بیگ کیا کہتا ہے؟ بیٹا تو آگے چل، میں تیرے پیچھے، تو نے قبر میں جانا ہے، میں نے پیچھے ہی رہ جانا ہے، قبر میں تیرے ساتھ نہیں جانا، میں نے پیچھے ہی رہ جانا ہے۔ یا کر عقل مند کوئی سوچے نا، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ خلاف بھی نہیں ہوں، دنیاوی بھی دیں،
پر دینی تعلیم بھی دی. دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دونوں- حاصل دونوں کرنی تعلیم. چاہیے تاکہ بندہ دین میں بھی رہے اور دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو، اس کو دینی کامیابی بھی حاصل ہو. کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہی علامہ صاحب، کیونکہ دونوں تعلیم بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور کچھ کام کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ دینی تعلیم حاصل کریں اور اس کے ساتھ دنیاوی بھی حاصل کریں گے تو آپ کسی بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے اپنے دین کی بات کر سکیں دین گے. کی بات کر سکتے ہیں. اچھا دینی بھی ضروری ہے، دنیاوی بھی ضروری ہے. دنیاوی صرف دنیا کے لیے، دینی قبر کے لیے، آخرت کے لیے. آخرت کے لیے. اچھا، اب دیکھیں، اب اچھا دیکھیں آپ، یہ پیچھے بیگ ہے نا، یہ کہتا ہے جی میں پیچھے ہی رہ جاؤں گا، پیچھے ہی رہ جاؤں گا. پر قرآن کہتا ہے لگا سینے سے، میں قبر میں بھی آؤں گا، میدان محشر میں بھی آؤں گا، اللہ ساتھ آؤں گا. اب دیکھیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کے سینے میں قرآن اتر جائے، جو حافظ ہو جائے، وہ اپنے خاندان میں سے 10 بندوں کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ، سبحان ہیں؟ اللہ. تو رات زبور انجیل کو یاد کر کے دکھایا مجھے. آج تو رد و بدر ہو گیا، تو پڑھنا بھی گناہ ہے. میں پہلے والی کی بات کر رہا ہوں، جو پہلے کتابیں تھی، کوئی حافظ بن کے دکھایا، اس کا کبھی نہیں بنا. قرآن اتنا آسان کیوں کیا گیا؟ اب رب فرماتا ہے جبرائیل اگر میں نے قرآن پہاڑ پہ اتارا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہاں تو قرآن پورا بندے کے سینے میں آ رہا میرے آقا کے سینے میں ہے. اب دیکھیں نا، بندے کے سینے میں قرآن آ رہا ہے، اب بندے کو کچھ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ حضور ہے، حضور کی محبت ہے. حضور کی محبت، حضور کی محبت. بندے قرآن یاد کرے، بندہ 10 سال کا وہ حافظ بن جائے، 15 سال کا حافظ بن جائے. قرآن سے دل سے جب قرآن سے بندہ پیار کر لے نا، عشق کر لے، تو پھر قرآن اس کا ہو جاتا ہے، پھر وہ قرآن کا ہو جاتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ حضور کی محبت حضور کی پہلے. محبت. اچھا علامہ صاحب، جو بندہ اس قرآن کرتا ہے اس کے بارے میں آئے کہ وہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کرائے گا. جی، اپنے خاندان میں سے 10 بندوں. اب دیکھیں، ایک حافظ کی یہ شان ہے تو میرے نبی کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام کی. میں تو، میرا عقیدہ، میرا ایمان یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم سب کھڑے ہوں گے نا، سب کھڑے، اور محبوب کی شان دیکھیں، محبوب کی شان کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسی روح اللہ تک، جو میں بتلا رہا ہوں وہ آپ سنیں، آپ بتائیں، عوام بھی سنیں کہ جناب آدم سے لے کر قیامت کے دن کی بات ہے، جناب آدم سے لے کر جناب عیسی روح اللہ تک تمام نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں. جناب آدم سے لے کر جناب عیسی روح اللہ تک تمام نبیوں کی زبان پر نفسی نفسی. آج رب جلال میں، آج رب جلال میں رب نے فرمایا محبوبہ قیامت کے دن شان بتاؤں گا. جو کہتے ہیں نا کہ شان کم ہے، جو فلاں فلاں کی باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ بتایا جائے گا اور یہ بتلایا جائے گا کہ محبوب کی شان کیا ہے، محبوب کی عزت کیا ہے. جناب آدم سے لے کر جناب عیسی روح اللہ تک تمام نبیوں کی زبان پر یہ نفسی نفسی. ہم حضرت آدم علیہ السلام تمام مخلوقات انسانیت کے باپ ہیں، ہم جائیں گے ابا جی ہماری مدد کر، نفسی نفسی. آج رب جلال میں آگے جائیں، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمائیں گے نہیں، آج رب جلال میں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، آج رب جلال میں. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس، آج رب. وہ حسن والا یوسف جو حسن کا پیکر رکھتا ہو، جو حسن کا پیکر رکھتا ہو، وہ حسن والا یوسف، یا نبی اللہ مدد فرمائے. فرمائے نہیں، نفسی نفسی. آج رب جلال میں آج ہماری سنوائی نہیں ہے، اب تمام نبیوں سے گھومتے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس، آپ مدد فرمائیں. فرمایا نہیں، میں مدد. آگے جائیں گے تو حضور کھڑے ہوں گے، کریم آقا کھڑے ہوں گے، میرے کریم آقا علیہ السلام کے پاس ہم پہنچیں گے. یا رسول اللہ مدد فرمائیں. فرمایا کیوں گھبراتے ہو؟ آنا لہا، میں ہی تو تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہوں، میں ہی تو مدد کے لیے کھڑا ہوں. محبوب نے فرمایا میں تو سر سجدے سے ہی نہیں اٹھاؤں گا، سر سجدے سے نہیں. رب فرمائے گا محبوب سجدے سے سر تو اٹھا لے. نہیں مالک، نہیں اٹھاؤں گا. رب حب لی امتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. فرمایا جا بخش دیا. کہا مالک اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری ساری امت، ایک ایک امت ساری کے ساری جنت میں نہ چلے جائے گی. فرمایا محبوب اپنے سر کو اٹھا، ہم نے تیری ساری امت کو جنت میں داخل فرما دیا. اب ہم جب جنت کی طرف جائیں گے نا، اب حضور کی محبت کا فائدہ دیکھیں. بابر بھائی آپ نے کہا نا کہ حضور کی محبت میں کیا ملتا ہے. اب دیکھیں محبوب کی محبت کا فائدہ دیکھیں آپ، کہ اب جو بندہ، ہم سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، مجھ جیسا گناہگار بھی جائے گا، ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ ہم حضور کی محبت میں جیتے ہیں، حضور کی محبت میں جیتے ہیں اور حضور کی محبت میں مرتے ہیں. ہم نے تو اپنی اولاد کو بھی حضور کی محبت سکھائی، ہم نے تو اپنے بچوں کو بھی حضور کی محبت سکھائی، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا. اب جب ہم جنت کی طرف جائیں گے نا تو رب فرمائے گا ذرا ٹھہر جاؤ، سارے ٹھہر جائیں گے. فرمایا یہ نہ سوچنا کہ تمہارے اعمال دیکھ کر تمہیں بخش دیا ہے، تمہارے چہرے دیکھ کر تمہیں بخش دیا، تمہاری نیکیاں دیکھ کر، نمازیں دیکھ کر نہیں.
मालिक फिर क्यों बख्शा? फरमाया ये ना सोचना इबादतों की वजह से बख्शा है, नहीं, मैंने अगर बख्शा है तो अपने यार की यारी की वजह से बख्श दिया है। ये हुजूर की अल्लामा इकबाल फरमाते ना कि मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सब कुछ ही हुजूर के नाम पे कुर्बान है, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत जिसके दिल में आ जाएगी वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। और ये ज़िंदगी का बुनियादी उसूल है या बुनियादी चीज़ है कि जो हर बंदे की ज़िंदगी में होना लाज़िम करार है। अल्लामा साहब आपके साथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुफ्तगू रही हमारी, और बहुत कुछ आज हमारे नाज़रीन को सीखने को मिला। नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नए मेहमान, नए सनाख़्वा, नए आलिम के साथ और नए मौज़ूआत के साथ। जैसा कि आपको इल्म है कि हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम पे दुआ होती है, तो इंशाअल्लाह कल तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान बाबर मुग़ल को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। या रब्बल आलमीन, तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सदके वसीले से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सबको नेकियों से मोहब्बत नसीब फरमा, बुराइयों से नफरत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, प्यारे आका के सदके से मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सबको जिंदा रख तो शान के साथ, मौत दे तो ईमान के साथ। या रब्बल आलमीन, हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह नसीब फरमा, मदीने शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमा, रोज़ा रसूल के सामने सलात व सलाम पढ़ना नसीब फरमा, मदीने शरीफ की जालियों को चूमना नसीब फरमा, आबे ज़मज़म पीना नसीब फरमा, हजर अस्वद को चूमना नसीब फरमा, सफ़ा व मरवा की दौड़ नसीब फरमा, काबे शरीफ के तवाफ नसीब फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हर कर्श है मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला रद शहीदे करबला के वास्ते। या रब्बल आलमीन, जो मांगना आता था वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके, जो हक में हम सब के बेहतर में हक में हो, वो हुजूर के सदके से बिन मांगे अता फरमा। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे इस दुनिया से वापसी हो या अल्लाह, सामने चेहरा मुस्तफ़ा हो, लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। Kaaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kaabafusion.com for more information.